उस 44% में वफाक के पास इतने ही पैसे भी नहीं बच रहे कि वो जो वफाक का लोन है उसका इंटरेस्ट भी पे कर सके। तो फ़ौज को देने के लिए फिर लोन वफाक ले रहा है, जो है वो PIA को देने के लिए पैसे फिर लोन ले रहा है, स्टील मिल को देने के लिए फिर लोन ले रहा है। तो वफाक तो वायबल रहा ही नहीं है इस फॉर्मूले पे। फिर जो 56% सूबों में आ रहे हैं, सूबे क्या कर रहे हैं, वज़ीर आला हाउसेस जो है वो फुल पैसों से माला माल हो गए। 2007-8 में सूबा सिंध में 176 अरब रुपए का बजट था, तकरीबन 176 अरब रुपए का बजट था। कराची को 37 अरब रुपए उसमें से मिल रहे थे। अभी 2021-22 में सूबा सिंध का बजट है 1452 अरब रुपए। 176 से 1452, और हमारे शेयर में कितना इजाफा हुआ, 1 बिलियन का। 37 बिलियन पहले मिला 2007-8 में जब बजट था 176 अरब रुपए। आज जब 1452 अरब रुपए है तो कराची का शेयर 38 अरब रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे बढ़े हैं 815% इस सूबाई खुद मुख्तारी के बाद 815% सिंध के बजट में इजाफा हुआ है, और वो पैसा वज़ीर आला हाउस में पार्क हो गया, करप्शन की नज़र हो गया, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ऐसी 18वीं तरमीम को, ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी को जिससे सिंध के गांव, गोठों, गलियों में इख्तियारात और वसाइल डोर स्टेप तक नहीं पहुँचे, हम ऐसी 18वीं तरमीम को नहीं मानते। कल ख़त्म होने को आज ख़त्म हो, हम ऐसी 18वीं तरमीम को, ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी को जिससे सूबे के सारे ऑर्गन, यूनियन काउंसिल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, शहर से लेकर, हर गली कूचा, गांव, गोट अगर एम्पावर नहीं हो रहा, हम ऐसे सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं मानते। हम 3 आइनी तरामीम चाहते हैं। MQM वाज़े कर चुकी है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरह जो कि डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म के, ये डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के आइन में लिखवाना चाहते हैं। हम जिस तरह से NFC अवार्ड को में पैसे मिलते हैं सूबों को, हम वहीं से अपना PFC अवार्ड चाहते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहते हैं कि हमें वफाक, हमारा हिस्सा, डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा सूबों को देने के बजाय हमें उसी फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले पे NFC अवार्ड है, उसी फार्मूले पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड हमें वहीं से दे दे, ताकि ये वज़ीर आला के हाथ में पैसे ना जाएं जो कि हमें देता नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जब तक मुल्क में MPAs और MNAs के और जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक तो ये हो गई बात, और इसमें हम रैलीज़ कर रहे हैं लोगों, यही हमारा एजेंडा है। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो गई हैं और MQM फुली गेयर्ड अप है इंशाअल्लाह ताला। आप ये लोग सोच सकते हैं कि भाई आइनी तरमीम जो है, तरमीम MQM कैसे करा सकती है, वो उसके पास तो इतने नंबर नहीं होंगे, 2/3 मेजॉरिटी, हाँ नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में अब मखलूत हुकूमत आएगी जो लगता है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट कि किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। और MQM अगर अपनी दो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से मेहनत हो रही है, जिस तरह से दूसरी पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया है, और हमारी आखिरी लेगेसी लोगों को याद है, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2013 की पोजीशन क्या थी, कराची की 20 सीटों में MQM के पास 17 सीटें थी, हैदराबाद पूरा था, वो हम और नवाबशाह, सक्कर, मीरपुर खास इंशाअल्लाह ताला हम MPS जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। फिर जब हमारे पास कोई वोट लेने आएगा वज़ीर आज़म बनने के लिए, उससे फिर हम वजारत नहीं मांगेंगे, हम ये 20 पेजेस का आइनी मुसवदा हमारे पास तैयार है, उसके नंबर और हमारे नंबर मिलाकर हम आइनी तरमीम के ऊपर जाएंगे, जिससे सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में लोगों के दहलीज पर, दरवाज़ों पर, गलियों में इख्तियारात और वसाइल पहुँचेंगे। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, इससे होगा। दूसरी बात, MQM इस बात पे बिलीव करती है कि मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो मुल्क के नौजवान जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किए बगैर पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें वो तालीम देनी पड़ेगी जिसकी इस वक्त दुनिया में डिमांड है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे मुल्क का जो कैरिकुलम है, वो अनएम्प्लॉयड लोगों का, बेरोज़गार लोगों की फैक्ट्री लगी हुई है हमारे यहाँ। बेरोज़गार लोग पैदा कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गार नौजवान पैदा करने की फैक्ट्रीज़ हैं। हमें जॉब ढूंढने वाला नहीं चाहिए, जॉब पैदा करने वाला आदमी बनाना है। हमें अब ऐसे तालीम देनी है
جس میں جاپان خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے, کینیڈا خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے, آسٹریلیا خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے, جرمنی خالی پڑا ہوا ہے یوتھ سے, جس کو انڈینز نے بھر دیا ہے. وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, لوگوں کو بھیجتے ہیں, وہ جا کر آج انڈینز جو ہیں وہ پچھلے 30 سالوں میں دنیا کی 25 ٹاپ آئی ٹی کمپنیز کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈینز ہیں. کیسے کیا انہوں نے؟ ایسے کیا انہوں نے. آج ان کے پاس, ان 25 کمپنیز کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے, $5 ٹریلین کا. آج انڈیا میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ لوگ جو کہ ٹرین ہو کر گئے باہر ملکوں میں جا کر کمپنیز کے سی اوز بنے, آج وہ زر مبادلہ لے کر, فورن انویسٹمنٹ لے کر انڈیا جا رہے ہیں. ہماری آئی ٹی کی انڈسٹری ہے جو وہ ہے $3.2 بلین کی ہماری انڈسٹری ہے, اور انڈیا کی ہے $227 ارب کی انڈسٹری. ہمارا ریزرو جو ہے وہ 7 ارب ہے, ان کا جو ہے وہ 603 ارب روپے ان کا ریزرو ہے, ان کا ریزرو ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اپنی ہیومن ریسورسز کو, یہ ہمارا نوجوان جو اس وقت یوتھ بلج ہے ہمارے پاس, اس کو اگر آپ نے چینلائز نہیں کیا, یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر اس کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ملے گی تو آج جو ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جائے گا. ہم نے دیکھا ہے 9 مئی جیسے واقعات ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیے ہیں. تو آج کی دنیا گلوبل ولیج ہے. اس گلوبل ولیج میں ضروری نہیں کہ اس ملک کے اندر ہی جاب ڈھونڈی جائے, پوری دنیا میں جا کر جو ہے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اسکل سکھائیں, میڈیکل ٹریننگ دیں, نرسز بنائیں اور اسکل سکھائیں, ٹیکنیکل کالجز کھولیں اور دنیا بھر میں بھیج کر وہاں سے زر مبادلہ آئے, وہاں سے فورن ڈالرز آئیں. اس طرح سے پاکستان اس اکانومک ہمیں نالج بیس اکانومی کریٹ کرنی ہے, نالج بیس اکانومی کریٹ کرنی ہے. وہ تعلیم دینا ہے اپنے نوجوانوں کو جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے, آج یہ کام نہیں ہو رہا. ہم بس دقیانوسی قسم کی تعلیم دیتے چلے جا رہے ہیں جس سے بے روزگار لوگوں کا ایک سمندر بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کو تباہ برباد کر دے گا. اب دوسری بات جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اور ایک ہی ٹاپک ہے وہ ہے فلسطین. اسرائیل جو کہ ایک دہشت گرد ملک ہے, حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, اسرائیل دہشت گرد ملک ہے. اور اس کی جو لوگ, جو کنٹریز جو پش پناہی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد کی پش پناہی کر رہے ہیں, ریاست دہشت گرد کی پش پناہی کر رہے ہیں. اب یہ آج دشمن اور جو دہشت گرد ممالک ہیں یا اسرائیل ہے وہ تو اپنے عزائم سے نہیں رک رہا. سوال آ جاتا ہے مسلم امہ کا, مسلم امہ جو حشر ہے اس کا, تو وہ سب کے سامنے ہے. آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آ جائے گا کہ اسرائیل کو اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 20 لاکھ صرف مسلمانوں کو فلسطینی سمجھ کر اور اس خطے کی اس زمین کو آپ زمین سمجھ کر فلسطین کی اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو وائپ آؤٹ کر دیں گے تو ہمیں فتح ہو جائے گی. ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہر مسلمان فلسطینی ہے, ہمیں یہ بتانا ہے کہ جہاں جہاں مسلم کنٹریز ہے وہ چپا چپا فلسطین کا چپا ہے. فلسطینی 20 لاکھ لوگوں کو آپ کو شہید کرنے سے, بچوں کو شہید کرنے سے آزادی نہیں ملے گی. اگر آپ کو آزادی چاہیے تو 3 ارب مسلمانوں کو مارنا پڑے گا. یہ میسج جس وقت چلا گیا مسلمانوں کی طرف سے, امہ کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سارے عالم کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. حکمران تو فارغ ہے, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ پوری دنیا میں اٹھ رہے ہیں, امریکہ جیسے ملکوں میں اٹھ رہے ہیں, یورپ جیسے ملکوں میں اٹھ رہے ہیں. جس دن یہ میسج چلا گیا پھر کوئی جہاز جو ہے وہ بمباری کرنے کے لیے اسرائیل سے اڑ کر فلسطین نہیں جائے گا. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور پھر جو وعیدیں ہیں, جو پیشن گوئیاں ہیں, اور سرکار عالم, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ گئے, فرما گئے, اور اس کا جو مفہوم ہے کہ بھئی مشرق سے قافلہ آئے گا جو فلسطین, جو بیت المقدس فتح کرے گا. اب مشرق میں تو ہم ہیں, اب ہمارا یہ حال ہے, ہم تو گٹر ملا پانی پی کے سو جاتے ہیں, ہمیں تو تکلیف ہی نہیں ہے. ہم تو جو ہے وہ ایک حکومت کی جو ہے وہ جارحیت کو نہیں سنبھال پا رہے. ہم تو رات میں لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں, صبح جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنی FIR بغیر رشوت کے کٹوا نہیں سکتے. ہمارا پانی بند ہے, ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. تو یہ جا کر جو ہے وہ جھنڈا گاڑیں گے, یہ وہ لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی اس
ان کوتاہیوں پر قابو پانا پڑے گا، اپنے ملک میں ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، جب جا کر ہم کسی دنیا میں مظلوم کا حصہ بنیں گے، مظلوموں کی جا کر آواز بن سکیں گے۔ اور اگر اس والی بات کو کرنا ہے تو میں اپنی آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کسی کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ اس فلسطینی 10 سال کے بچے کی تصویر دیکھیں آپ، کہ ہاتھ میں پتھر لے کر وہ سپر پاور کی ٹینک کے آگے پتھر لے کر کھڑا ہے اور ہل نہیں رہا۔ انسان اتنا بڑا ہے، اللہ نے انسان کو اتنا بڑا بنایا ہے، ہم کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی ٹینک چڑھانے والا نہیں ہے چلانے والا، لیکن ہم اپنے پینے کے پانی کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا رہے ہیں، اور جو آپ کو مل جاتا ہے عوام کو بس اسی کو ساری بات سنا دیتے ہیں۔ بھائی ہم جا کر سو رہے ہیں، ٹاک شو دیکھ کر گالیاں بک کر حکمرانوں کو سو جائیں گے، اور وہ جو لیڈران ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جا کر جو ہے وہ بلوے کریں اور ہنگامے کریں اور ان کو پانی لا کر دیں۔ نہیں بننے والا چکر یہ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہر کسی کو نکلنا پڑے گا، ہر کسی کو امن کے ساتھ نکلنا پڑے گا۔ پہلے اپنے ملک سے ظلم ختم کرو، جب جا کر کسی انٹرنیشنل تحریک کا حصہ بن سکتے ہو، اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اور وہ ذمہ داری پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ظلم سہنا عین دین کے خلاف بات ہے، انسانیت کے خلاف بات ہے، اور اس ظلم کو سہ کر خاموش رہنا انسانیت کے خلاف، ہمارے ریلیجن کے خلاف بات ہے۔ 1 منٹ میں یہ مٹھی بھر جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں یہ تہس نہس ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ نکلیں تو لوگ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے لوگوں کو آواز دیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، یہ شہر 3 کروڑ کی آبادی ہے، جس دن 2 کروڑ انسان اپنے پانی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کوٹے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اپنی بجلی کے لیے، اپنے انصاف کے لیے روڈ پہ نکل کر آ گئے امن کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر۔ جس طرح سے فلسطین کے بچے آج جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے ظلم کا مظاہرہ سامنا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ ظلم نہیں ہے۔ جس دن یہ آ گئے تو یہ یہاں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اچھا کر جائیں گے، اور دنیا کے مسلمان اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ اچھا کر جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، ہماری جد و جہد اس حوالے سے اس طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا ہم تو پہلے ہی خیر مقدم کیے بیٹھے ہیں، ہم نے ملیر میں جلسہ کیا، سپریم کورٹ کے جلسے کا یہ رزلٹ آنے سے پہلے ہم نے اورنگی میں جلسہ کر دیا، ہم نے لیاقت آباد میں جلسہ کر دیا، آج ہم بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں بنس روڈ میں، پھر اس کے بعد کورنگی ہے، پھر لانڈی ہے، پھر جو ہے وہ تو یہ تو ہم تو پہلے ہی الیکشن موڈ میں ہیں، تو ہمارے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہم اس کا خیر مقدم کیے بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ اب وزارتیں نہیں چاہیے، آپ کے وہ جو مطالبات ہیں وہ آپ نے تسلیم کروانے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی اسی طرح کے بیانات جو ہیں ایم پی ایل کی جانب سے آئے، اسی طرح کی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مطالبات ہیں وہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، لیکن وزارتیں لے کے ایم پی ایل سے خاموش بیٹھ گئی تھی۔ تو اب کیا چینج ہوگا؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ ان سے کوئی آپ کے رابطے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی؟ دیکھیے میں نے جو آپ کو الفاظ ادا کیے وہ الفاظ ادا کیے، ہماری پہلی پرائرٹی جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم ہے، اور اس کے بعد ہی ساری کوئی بات ہے، اس میں پروگریس ہوگی تو وزیر بھی بنیں گے لوگ، اگر جیت گئے اور کولیشن بنی تو وزیر بھی بنیں گے اور لیکن سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم ہے۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم نے یہ والا مطالبہ 40 سالوں میں نہیں کیا، آئینی ترمیم کا مطالبہ یہ والا کسی بھی آنے والی حکومت کو جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہوئے یہ والا کام نہیں کیا ہے، اور جس طرح سے اس مربوط انداز میں آج کی تیاری ہے اس سے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ساری پارٹی سے رابطہ ہے، لیکن ایسی کوئی ابھی اس وقت کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہوئی فارمل کہ جہاں ہم کہیں کہ ہمارا کوئی الیکشن کا کوئی اتحاد ہو گیا یا کوئی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ۔ ہمارا رابطہ تمام سیاسی پارٹیوں سے۔ شکریہ جی نہیں، دیکھیں اتحاد سب سے ہو سکتا ہے اور کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، اور اتحاد کی جو بیسک جڑ ہوگی وہ آئینی ترمیم۔ اگر اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول تک آنے کی بات نہیں ہوئی تو اس نظام میں رہتے ہوئے کوئی اتحاد نہیں ہوگا کسی سے۔ اچھا سر، شاہد خاقان عباسی صاحب پیش ہوئے تھے تیسری دفعہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کا ادارہ جو ہے سیاسی توڑ جوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو کیس چل رہا ہے آپ پر، یہ آپ کے اوپر بھی توڑ جوڑ کے حساب سے؟ جی 2019 میں ہمیں پی ٹی آئی کے اوپر بیعت کرنے کے لیے زور دیا جا رہا تھا،
اور وہ نہیں کیا تو پھر یہ کیس جو ہے وہ لانچ ہو گیا. تو اس میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے آپ بتا رہے ہیں, آپ ریفرنس دے رہے ہیں, اس میں کوئی نیوز تو نہیں ہے. یہ تو جو ہے وہ پاکستان کے پچھلے چند سالوں کے جو, بلکہ آپ پچھلے 10 سالوں کا اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو یہ یقیناً یہ اس سے نیب سے کو کرپشن یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اس شہر میں. آپ جانتے ہیں بلڈنگ کنٹرول کا سسٹم الگ ہے, پانی کا الگ سسٹم ہے, لینڈ گریبروں کا الگ سسٹم ہے, گٹکا مافیا کا الگ. یہ ڈر رہے ہیں نیب سے, یہ ڈر رہے ہیں انہوں نے کوئی رشوت کم کی ہے کہیں پہ کسی نے, کسی افسر نے, کسی سیاستدان نے نہیں ڈر رہے. وہ تو ابھی نیب کے لیے بھی پیسے کماتے ہیں, تو کوئی کرپشن جو ہے کم نہیں ہوئی. ہاں بالکل یہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے, آرم ٹوئسٹنگ کے لیے بالکل نیب کے ادارے کو استعمال کیا گیا اور آج بھی شاید استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا سر, سسٹم بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں میں ابھی کچھ نہیں کرتا یہ والا, وہ تو ہمارے مطالبہ کرنے سے کچھ نہیں. اچھا سر, سسٹم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مختلف سسٹم چل رہے ہیں. اس وقت تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں نواز شریف کی آمد کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرفہ جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے اس الیکشن میں. آپ کا کیا خیال ہے, ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے خوف زدہ تو آئی تھنک ڈونٹ تھنک از اے رائٹ ورڈ ہمارے لیے, کم سے کم ایم کیو ایم کے لیے. ایم کیو ایم تو خوف زدہ نہیں ہے, ایم کیو ایم تو پہلے سے جو ہے وہ بلکہ اور جوبلنٹ طریقے سے ہم اللہ کا شکر ہر دن کے آنے کے ساتھ جو روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری پینیٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ. اور سب کو لگ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آخری, جیسے کہ شہر میں جو تجربہ ہو گیا پی ٹی آئی کا 14 سیٹیں دے کر کوئی ٹکے برابر کا کام نہیں ہوا. اس شہر پہ جو ہے وہ 15 سالوں سے صوبے سے میں پیپلز پارٹی کے اوپر ٹکے برابر کا کام نہیں ہوا. پانی چوری کر کے ہم ہی بیچتے ہیں پانی اربوں روپے کا. تو آخری کام غلط یا صحیح, کم یا زیادہ, چھوٹا یا بڑا, آخری کام تو ایم کیو ایم کے دور میں ہی ہوا تھا اور آخری لیگیسی وہی ہے کام کی. اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ ہوا تھا. میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ شہر دنیا کے 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد دنیا کے بدترین 4 رینکنگ والے شہر, بدترین رہنے والے انسانوں کی جو جگہ ہے دنیا میں 4, اس میں کراچی جو 4تھے نمبر پہ ہے. تو اچھے موسٹ ڈیولپنگ سٹیز سے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں سے نکل کر آج 4 سب سے برے شہروں میں شامل ہو گیا. یہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ یہ اسی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں, آخری دفعہ کام ہم نے سارے تجربے کر لیے. اگر کام ہونا ہے شہر میں, ہمارے مسائل حل ہونے اور حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ آج جو ہمیں تجربہ ہے وہ پہلے شاید یہ والا تجربہ بھی نہیں تھا. اب ہمیں تجربات بھی ہو گئے, لوگوں کو بھی تجربہ ہو گیا, ہمیں بھی تجربات ہو گئے. ہم پہلے سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. شہر کو فکس کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پانی, سیوریج, روڈ, اسکول, ہسپتال دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو میں نے بات پہلے کی ہے کہ ہمیں اس ملک کی اگر ہمیں اکانومک پاور بننا ہے اس ریجن میں, اکانومک ٹائیگر بننا ہے اس ریجن میں, تو ہمیں اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو جو کہ ہمارا ایسٹ ہیں وہ کہیں ہمارے لیے تھریٹ نہ بن جائیں. اگر ہم نے جس طرح ان کو ہم نے اچھی تعلیم دے کر, وہ تعلیم, وہ اسکل جس کی دنیا میں ضرورت ہے, نہ کہ وہ تعلیم, وہ اسکل جو کہ obsolete ہو گئی ہے, وہ ڈگری ہاتھ میں لے کر جو ہے مارا پھرے گا, اس کو نوکری نہیں مل رہی. ہم وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جس سے دنیا بھر میں اس کو جا کر اپرچونٹی ملے. وہ جب جائے گا تو وہاں سے جو ہے وہ ڈالر بھیجے گا, ملک میں ڈالر آئیں گے, وہ وہاں پر کمپنیز کا بڑا بنے گا, ریسورسز استعمال کرے گا, انفلوئنس استعمال کرے گا, اور پھر اپنے ملک میں پھر جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. یہ پاکستان کا فیوچر پلان ہونا چاہیے, اور یہی پاکستان کا فیوچر پلان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ اچھے دن لے کر آئے گا. سر ایک سوال وہیں پہ رہ جاتا ہے, اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, میں بڑے ایزیلی آپ کو بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کو کس طریقے سے الگ الگ آپ دیکھتے ہیں, اور اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ کیا کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا اور بہتر طریقے سے یہ الیکشن ہوگی؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہے نا اس ملک میں. ہم اگر صبح سو کر اٹھیں اور کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کا رول نہیں ہوگا اس ملک میں, تو یہ تو غلط بات ہوگی. ہے تو رول, اور آج تو ہے. کل سیاستدان اپنے طور طریقے کیسے رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ان کو جب ابھی سیاستدانوں کو جمہوریت کی پارٹیوں کو موقع ملا کہ وہ ملک میں وہ آئیڈیل قسم کا لوکل گورنمنٹ نظام رائج کر دیں, پیپلز پارٹی کو موقع ملا, پی ٹی آئی کو موقع ملا, پی ایم ایل این کو موقع ملا, کر دیا کیا انہوں نے, بلکہ سب سے بڑے غاصب بن گئے. پی ایم ایل این نے بھی نہیں الیکشن کرائے, پی ٹی آئی نے بھی الیکشن نہیں کرائے, نہ ترمیم کی, اور پیپلز پارٹی تو کراتی نہیں ہے. تو جو جمہوری قوتیں اپنی پہلی سیڑھی جمہوریت کی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں, لوگوں کو اختیارات مسائل, تو وہاں پر پھر بھائی کسی کا تو رول ہوگا نا. بھائی کوئی تو پھر رول اپنا کریٹ کرے. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سیاستدانوں کے اپنے. میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ بہت اچھے ہیں یا یہ بہت برے ہیں, یا یہ بہت اچھے ہیں وہ بہت برے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے.
آپ کو اپنی اسپیس، آپ کو کام سے آپ بولیں جی آپ کچھ کریں نہیں، اور آپ جو ہے وہ کہیں کہ یہ کوئی دوسرا اسپیس نہ گرے، بھائی جو ایسا کہیں نہیں ہوتا. آج تو رول ہے، کل جو ہے وہ کل ڈیپینڈ کرے گا کہ سیاستدانوں کے، حکومتوں کے کنڈکٹس کیا رہتے ہیں. شکریہ، تھینک یو.